अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब। आपका प्रोग्राम में हमें साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा कासिम सूरी भी ज्वाइन कर रहे हैं। सूरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जिक्र है वो तोशा खाना का है, और तोशा खाना में गुज़श्ता रात एक TV प्रोग्राम में एक उमर फारूक ज़हूर नामी शख्स नमूदार हुआ, और उमर फारूक ज़हूर के मुताबिक वो घड़ी जो सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान ने तोहफे के तौर पे साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को दी थी, और उमर फारूक ज़हूर के पास फरा गोगी शहजाद अकबर की फ़ोन कॉल के बाद वो घड़ी लेकर आईं। भाव-ताव के बाद उन्होंने ये घड़ी तकरीबन $2 मिलियन में ख़रीदी। बाद में जब उन्होंने असेस करवाया तो वो घड़ी की मालियत कोई 1 अरब 68 करोड़ रुपए बनती थी। ये कहना है उमर फारूक ज़हूर का। जबकि इमरान खान ये कहते हैं कि उन्होंने जो टेलीविज़न है उसके साथ से जो TV एंकर हैं उनके ख़िलाफ़ वो कानूनी चाराजोई करेंगे। बरतानिया में UAE में उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। इस मामले ने इमरान खान की साख को किस हद तक मुतासिर किया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ख़ुद भी ये कहते हैं कि ये घड़ी पाकिस्तान में फ़रोख्त की गई और इसके शवाहिद भी उनके पास मौजूद हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि अखलाकी लिहाज से एक दोस्त मुल्क की जानिब से एक कस्टमाइज़ वॉच बेचना, क्या ये फ़ैसला दुरुस्त था? और अगर इमरान खान पे ये इल्ज़ाम सच साबित हो जाते हैं तो फिर इमरान खान का जो सियासी मुस्तक़बिल है वो क्या है, इस पे बात करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान की मईशत से अच्छी खबर नहीं है। जो पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने का ख़दशा है वो तकरीबन 75.5% हो चुका है। IMF के प्रोग्राम में नवे रिव्यू में ताख़ीर होती रही, या दोस्त ममालिक ने साथ ना दिया तो फिर मामलात डिफ़ॉल्ट की जानिब जा सकते हैं। खुदा ना करे कि ऐसा हो। इरशाद साहब, तोशा खाना कल से हम देख रहे हैं ये सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान में बना हुआ है। आप बारहा कह चुके हैं कि अखलाकी लिहाज से तोहफ़ा फ़रोख्त नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये उमर फारूक ज़हूर नामी जो साहब अब सामने आए हैं, इनके जो इल्ज़ामात हैं वो कहते हैं कि मेरे पास तोहफ़ा मौजूद है, इससे बड़ी दलील क्या होगी। और जो PTI की स्टैंडिंग है, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जस्टिफाइंग पोजीशन में कौन है? देखिए, इसके बारे में मेरी तो पहले दिन से ये पोजीशन है, मैं बार बार ज़िक्र भी कर चुका हूँ कि अखलाकी लिहाज से तोहफ़ा बेचना मुनासिब नहीं है। वो एक सोवेनियर होता है, एक यादगार होती है जो घरों में महफूज की जाती है। अगली नस्लों को बताया जाता है कि ये फ़लाँ बादशाह ने दिया, फ़लाँ दोस्त ने दिया, फ़लाँ मुल्क ने दिया, फ़लाँ अहम शख्सियत की चीज़ है, अहम अहमियत होती है तोहफ़े की, खा वो कीमती हो या बिल्कुल सस्ता ही क्यों ना हो। कानूनी लिहाज से ना तो तोहफ़ा ख़रीदने पर हमारे यहाँ वो जो तोहफ़ा है तोशा खाना से ख़रीदने पर पाबंदी है, ना उसके बेचने पर कोई कानूनी जुर्म बनता है। लेकिन इसी को बुनियाद बनाकर इलेक्शन कमीशन खान साहब को नाअहल कर चुका है। अब कल क्यों ये लॉन्च किया गया दोबारा, ये एक सवाल है, क्योंकि जिस केस का फ़ैसला इलेक्शन कमीशन कर चुका है, एक लिहाज से सज़ा सुनाई जा चुकी है, मियाँ वाली की सीट खाली कराई जा चुकी है। बज़ाहिर ये लगता है सेशन अदालत को भी भेज चुका है फौजदारी मुकदमे के लिए इलेक्शन। बज़ाहिर ये लगता है कि अब तक खान साहब के ख़िलाफ़ जो मीडिया कैंपेन हुई, जो कानूनी उनके ख़िलाफ़ केसेस दायर किए गए, नाअहली का फ़ैसला हुआ, वो उनमें से किसी का खान साहब की मकबूलियत पर असर नहीं पड़ा। तो अब दोबारा एक लॉन्च किया गया। एक तो इसका पहलू ये है। दूसरा ये है कि इस वक्त हुकूमत जिस दबाव का शिकार है लॉन्ग मार्च की वजह से, और जो आर्मी चीफ़ के तकर्रुर के हवाले से मसाइल है, उससे तवज्जो हटाने की एक कोशिश भी की जा रही है। और बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं कि आर्मी एक्ट में तरमीम का जो आज अखबारात में चीज़ शाये भी हुई है, वो चाहते हैं कि तवज्जो खान साहब के ख़िलाफ़ रहे और चुप चुप करके ये एक काम भी कर लिया जाए। उसके मकासद क्या है? इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस पे PTI जो है वो कोई बात नहीं कर रही, कानून के तरमीम पे PTI कोई बात नहीं। आज खान साहब ने की है, आज खान साहब ने की है। आज अपने वहाँ में कि जिन्होंने ये कोशिश कर रहे हैं कि आर्मी एक्ट में तब्दील कर दिया जाए, वो एक अलग इशू है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इस पे हमारी कोई फेवरेट नहीं है हमारा, सच वो भी उन्होंने किया। लेकिन हम कासिम सूरी साहब से पूछते हैं कि कासिम सूरी साहब, कानूनी तौर पर तो कोई कतगन नहीं है, ये तो ज़ाहिर बात है, कानून वाज़ेह है,
میں تو کہا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں بعض قوانین جو ہیں مختلف شخصیات کو، عہدیداروں کو فوائد پہنچانے کے لیے بنائے گئے ہیں، اور وہ پھر جب فائدہ کوئی اٹھا لیتا ہے تو پھر اس پر ہم شور مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اخلاقی طور پر ایک ملک کے سربراہ کی طرف سے دیا گیا تحفہ، خان صاحب جیسے شخص کو جو ہائی مورل گراؤنڈ پر بات کرتے ہیں، اخلاقیات کی بات کرتے ہیں اور سیاست میں اخلاقیات لانا چاہتے ہیں، ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، ان کی طرف سے یہ تحفہ بیچنا بذات خود کیا قابل اعتراض بات نہیں ہے آپ کے نزدیک؟ سب سے پہلے تو آپ نے بہت بڑی تنبیہ باندھی کہ آپ نے اخلاقیات کا درس دیا۔ سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ یہ قانون میں کوئی اس پہ قطر نہیں لگائی ہوئی، توشہ خانہ بنایا اسی لیے گیا ہے کہ وہاں پہ جو بھی گفٹ آتے ہیں وہ سرکاری آپ کے ساتھ جو اسٹاف ہوتا ہے وہ اس کو ریسیو کرتا ہے، وہ توشہ خانہ میں جاتا ہے، اس کی ایک ویلیو لگتی ہے، اور ویلیو کے بعد یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ جس کو یہ قوم نے اس منصب پہ بٹھایا ہوتا ہے کہ وہ اس کو لے سکتا ہے، اپنے لیے بھی لے سکتا ہے۔ اور وہ ملک جو مقروض ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جس کو پہلے 20% قیمت پہ اس سے پہلے والے حکمران لیتے رہے، تو عمران خان نے تو اخلاقیات دکھائی، 20% سے 50% قیمت کر دی اور 50% پہ وہ لیا۔ جب یہ جو فراڈی ہے، یہ جو غیر ملکی ایما پر آئے، NRO2 لیا، یہ آ کے یہاں پہ غلامی کی توق ڈالی، لوگوں کو بیکاری سمجھا، یہ جب آ کے بیٹھے وہ 60% جس کی کابینہ ہی نیب زدہ ہو، جس پہ کیسز ہوں، وہ شخص یہ جو دیکھ رہا ہے کہ عوام اب کنٹرول نہیں ہو رہی، معیشت تباہی کی طرف جا رہی ہے، لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہوتے جا رہے ہیں، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، 88% گیلپ کی سروے کی رپورٹ ہے کہ 88% پاکستانی تاجر اس حکومت کی پالیسیز پر پریشان ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ملک غلط رخ کی طرف جا رہا ہے۔ جب آپ کا اس سہمائی کی گیلپ رپورٹ آئی ہے کہ 22.5% اس سہمائی میں اور زیادہ بے روزگاری بڑھ گئی ہے، تو یہ والے بھونڈے الزامات لگانا، توشہ خانہ، عمران خان نے کیا کیا؟ 70 سال کی عمر ہے، تقریباً 55 سال سے وہ پبلک فگر ہیں، سوری صاحب وہ پبلک فگر ہیں۔ مجھے آپ بتائیں کہ یہ ایک انٹرنیشنل فراڈی کو، عمر فاروق جو ایک انٹرنیشنل فراڈی ہے، جس کو جو ہے ناروے سے نکالا گیا ہے، 3 اس کے اور بھائی ہیں، وہ وہاں پہ سزا میں ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا دبئی آیا، دبئی پہ انٹرپول پہ مطلوب تھا وہ شخص، آج اس شخص کو لا کر مخصوص آپ کا میڈیا سیل جو ہے وہ دوبارہ دکھا رہا ہے جی یہ جو اس غلامی کو قبول کیا ہوا ہے، یہ جو اس امپورٹڈ سرکار کی آج پیروی کر رہا ہے، آج اس کے اشاروں پر چل رہا ہے، وہ کیا یہ بتائے گا عمران خان کو کہ عمران خان صادق یا امین نہیں ہے؟ سوری صاحب سوال لے لینا، بات تو سنیں نا، بات سنیں۔ سوال آپ سے یہ نہیں ہوا، میں نے سوال جو کیا ہے وہ یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ 20% پہ نہیں خریدا۔ آج جو فواد چودھری صاحب نے اور زلفی بخاری صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب نے بھی یہ تحفہ 20% پہ خریدا ہے۔ یہ آج کی پریس کانفرنس ہوئی ہے۔ پریس اپنے ٹویٹ میں فواد چودھری نے کہا 25% پہ، لیکن پریس کانفرنس میں 20% کا ذکر کیا۔ نمبر 1، میں نے سوال خریدنے پہ تو کیا ہی نہیں، میں نے سوال کیا ہے کہ اس تحفے کو جو ایک بادشاہ کی طرف سے، ایک حکمران کی طرف سے ملا ہے، بیچنا کا اخلاقی طور پر درست ہے؟ آپ اس کا جواب دیں۔ وہ تو فراڈیا ہے، ہو گیا۔ قانون ہے اس ملک میں جو قانون تھا، اس قانون کو فالو کیا عمران خان نے، کوئی قانون نہیں توڑا۔ پہلے سے ہی یہ -1 کا فارمولا چل رہا ہے، کسی طرح ہٹا دو عمران خان کو، سیاست سے ہٹا دو۔ -1 نہیں چلا، پارٹی میں کوئی قیادت نہیں نکلی، اس کے بعد یہ بھونڈا طریقہ، الیکشن کمیشن کو اختیار دی ہے کسی کو نااہل کرنے کا، کیوں ایک دم عدالت نے جو ہے دوبارہ اس کو اہل قرار دیا، اس فیصلے کو معطل کر دیا؟ اپنی حد سے تجاوز کیا الیکشن کمیشن نے، یہ غلام الیکشن کمیشن ہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے واپس نہیں لیا، انہوں نے کہا اگلی ٹرم میں الیکشن لڑ سکتے ہیں، اور یہ اس فیصلے میں بھی یہی تھا۔ تو لڑ سکتا ہے نا، دوبارہ لڑے ہیں، دوبارہ 8 حلقوں سے یہ تو اس فیصلے میں بھی یہی تھا۔ فیصلے کے بعد 9 حلقوں سے 8 حلقوں سے جیتے ہیں، وہ 8 حلقوں سے جیتے ہیں، پوری قوم کو پتہ ہے۔ اب یہ نیا لانچ کیا ہے جی دوبارہ، اور یہ جو شخص لایا گیا ہے یہ خود انٹرنیشنل فراڈیوں کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، اور پورے یہ فلم ابھی چلی، ابھی ریلیز ہی نہیں ہوئی، اور دوبارہ جو ہے یہ ڈبے میں پیک ہو گئی ہے۔ سوری صاحب فلاپ فلم
पूरी आवाम को पता है। सूरी साहब गुजारिश सुने। ये आवाम जो है, मैं आपको बताऊं, अभी सर्वे की रिपोर्ट है, 57% पाकिस्तानी अब टीवी नहीं ठीक है, देखता, सूरी साहब एक सोशल सवाल, मीडिया देखता है। सूरी साहब आप गुजारिश जरा सुने। सोशल मीडिया तो उठा कर देखें, सूरी साहब गुजारिश सुने। पांचे उड़ा दिए हैं उमर फारूक के, सही इसकी है, हैसियत क्या है? सूरी साहब इमरान ये खान तो वो शख्स है जो एक बैट पर भी साइन कर दे तो वो करोड़ों रुपए का बिक जाता है। बिल्कुल ऐसे है, हम मानते हैं इस बात को। सवाल ही हमारा यही है कि जो शख्स एक बैट पर करे तो वो उससे 10 करोड़ रुपया वो ले सकता है, उसको ये घड़ी बेचने की ज़रूरत क्यों पेश आई? मैं तो सवाल ही ये कर रहा हूँ और अखलाकी बुनियाद पर कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब चूँकि अखलाकियात की बात करते हैं, हाई मोरल ग्राउंड पर खड़े हो के बात करते हैं कि मुआशरे को रियासत मदीना बनाना है, मैं सवाल इसलिए आपसे कर रहा हूँ। तो उसमें अगर पाकिस्तान के कानून में बेचने पे पाबंदी है, खरीदने पे पाबंदी है, तो आप मुझसे पूछें। नहीं, वो तो मैंने आपसे पहले उन्होंने खरीदा है और उन्होंने कोई चोरी नहीं किया, उन्होंने कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी कि मुझे घड़ी दे दो या मुझे गाड़ियां दे दो। वो एक उनको दिया गया तोहफा सरकारी बंदे ने रिसीव किया, तोशा खाने में किया, वो एक थ्रू प्रॉपर चैनल से उन्होंने खरीदा। इसमें मसला क्या है? इस पे पाकिस्तान में क्या बेरोजगारी बढ़ा दी है इमरान खान ने इस एक घड़ी बेचने से? सूरी साहब मसला ये है, सूरी साहब मसला ये है, गुजारिश सुने जरा, मसला ये है कि 1400 दे दिया चोरों को, 1466 घड़ी के लेने से क्या एनआरओ 2 दे दिया है? सूरी साहब इमरान खान ने 1466 हीरे हैं इस पेन में, ये जो घड़ी नहीं है। 1466 हीरे हैं इस पेन में, और जो 28 करोड़ में भी अगर इस पूरे सेट को बेचा गया है तो एक हीरे की जो है वो तकरीबन इस पेन की कीमत आपने लगाई है 15 लाख रुपए। ये बताइए कि 1000 रुपए का हीरा कहाँ से मिलता है और 1000 रुपए का हीरा कौन बेचता है? आप मुझे बताएं जो ऑफिशियली कीमत है। मुझे हीरो मीरो का नहीं पता, मुझे इतना पता है कि ये क्या घड़ी लेके एनआरओ दिया है, क्या किया है? घड़ी लेके क्या इमरान खान ने गैर मुल्की गुलामी कबूल कर दी है? क्या किया इमरान खान ने, मुझे बताएं। 5 करोड़ 70 लाख रुपए आपके बगल, 5 करोड़ 70 लाख रुपए आपके बगल, क्या किया इमरान खान ने? पूरे सेट की कीमत 5 करोड़ 70 लाख रुपए आपने लगाई है, सरकारी तौर पे लगी है जी। आगे चलता है, ये ठीक है, सरकारी कीमत लगी है, उस पे जो कानूनी तरीका था वो इमरान खान ने अपनाया। बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि जो कानूनी तरीक़ेकार था, कानून में अगर कोई खामी है तो वो अलग चीज़ है। उन्होंने कानूनी तौर पर मुझे एक बात बताएं, ये पूरे पाकिस्तान में ये खबर दी है, क्यों बर्तानिया के अखबार में नहीं दी है? इसलिए नहीं दी है कि झूठी खबर है, वहां पे जुर्माना होगा। इसको धोखा देते हैं लोगों को, ये यहाँ के लोगों को कुछ और दिखा रहे हैं। बर्तानिया के अखबार में ये खबर प्रिंट नहीं की। आप मुझे बताएं, आपका जो क्राइम मिनिस्टर है ये कर क्या रहा है? आज पूरी आवाम सवाल कर रही है, चोरों को जो बिठा दिया है, वो जो आपका डेली मेल ने जो जुर्माना किया है 30,000 पाउंड, किस वजह से किया है? ये आपका वजीर आजम है जो आपके अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी से हाथ मिलाते हुए उसको कह रहा है कि आप जो इमदाद, हम इसमें चोरी नहीं करेंगे। चोरी तो की है तुमने, डेली मेल ने सबूत दिया है कि जो बर्तानिया ने जो इमदादी सामान भेजा है सैलाब ज़दगान के लिए, गरीबों के लिए जो डूबे हुए थे, उनको जो है ना तुमने उसमें बददियानती की है। और ऊपर से वही मारूसी सियासत, वही अपने दामाद को आगे किया और दामाद को भी 27,000 पाउंड जुर्माना हुआ है। ये मुल्क है, मुल्कों के वजीर आजम को क्या दूसरे मुल्कों में जुर्माने होते हैं? ये आज इमरान खान पे, इस फ्राडिये के जरिए इमरान खान पे इल्जाम लगाना चाहता है। इमरान खान साफ आदमी है, उसकी तारीख है, उस पर गवाही देती है पूरी दुनिया के ये फाइनेंशियल करप्ट नहीं है। ये शख्स ये मुल्क और कौम के लिए फैसले कर रहा है। ये आगे कभी किसी को ले आते हैं, कभी कोई शोशा छोड़ देते हैं। ये शोशे इस मुल्क में नहीं चल रहे हैं। सूरी साहब, लोग पूछ रहे हैं कि तुमने कैसे एनआरओ लिया, तुमने इस असेंबली को किस लिए इस्तेमाल किया? वहां पे बैठ के 1100 अरब रुपए के तरमीम करके अपनी चोरियां बचाई कौमी असेंबली में। उस मुल्क के साथ एक सेकंड गुजारिश है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये फरमाएं कि ये जो फ्राडिया है ये कल तक आपके कैबिनेट मेंबर्स को मिल रहा था, तकरीबात में शरीक हो रहा था, वो दावा करता है कि शहजाद अकबर साहब का उनके यहाँ आना जाना था। तो ये भी तो थोड़ा सा मसला है कि उस वक्त आप लोग क्यों नहीं सोचते कि किन फ्राडियों को लिफ्ट करा रहे हैं, खान साहब या खान साहब के साथ? आपके सामने मैं एक आम कारकुन हूं, मैं रोडों पे जाता हूं, कोई तस्वीर खींचता है, कोई बुलाता है, मुझे तो नहीं पता होता है कौन है, लेकिन लोगों को इज्जत देनी पड़ती है। लोग कहते हैं आपसे सेल्फी लेनी है, हम कहते हैं आ जाए, प्लीज खड़े हो जाएं। इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा कैरेक्टर खराब हो गया अगर मैं किसी से मिल रहा हूं। अगर मैंने किसी 2 नंबर फ्राडिये को नवाजा है तो मुझे बताएं। इमरान खान की 3.5 साल की हुकूमत में कुछ नहीं निकला जी, घड़ी बेच दी। हाँ, घड़ी बेच के गुलाम बना लिया मुल्क को। क्या किया इमरान खान ने? इनके पास कुछ निकला नहीं। आज शर्मिंदा है,
آج خود اچھا گھڑی اس کے پاس پہنچی حکومت کیسے میں ہے ہوتے ہوئے قاسم بھی صاحب؟ جرمانے دوسرے ملک ان کو کر رہے ہیں, ان کو شرم نہیں آتی ان کو. گھڑی عمر صاحب کے پاس پہنچی کیسے ہے, یہ بھی ایک سوال ہے. ایک بریک لیتے ہیں قاسم صاحب, بریک کے بعد یہیں سے گفتگو سلسلہ جوڑیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. قاسم سوری صاحب, پاکستان کے حالات یہ ہیں کہ اب جو سٹیٹس آ رہے ہیں اس کے مطابق 75.5% جو خدشہ ہے وہ ڈیفالٹ کا بڑھ گیا ہے. لیکن اس کی ذمہ داری ظاہر ہے, اولین ذمہ داری حکومت پہ ہے, لیکن آپ اپنے آپ کو پاپولر جماعت کہتے ہیں, 4 یونٹس میں آپ کی حکومت ہے, پچھلے تقریباً 2 ہفتوں سے زائد ہو گئے ہیں, آپ لانگ مارچ لیے سڑکوں پہ ہیں. یہ سیاسی بے یقینی جو پاکستان میں ہے اس وقت, کیا آپ اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو امپورٹڈ سرکار آئی ہے, بالکل ملک چل رہا تھا, ملک جو ہے وہ آپ نے دیکھا سارے ممالک کووڈ کی وجہ سے ان کی جو ہے اقتصادی جو رفتار تھی وہ کم ہو گئی تھی. پاکستان میں جی ڈی پی جو ہے 6.1% سے بڑھ رہا تھا. آپ نے دیکھا پاکستان میں ٹیکس کلیکشن پاکستان کی تاریخ کا 6100 ارب روپے عمران خان کی دور میں ہو چکا تھا. ہم نے جو ہے وہ غریبوں کے لیے جو ہے احساس پروگرام شروع کیا ہوا تھا. ہم نے کووڈ میں 12 ہزار روپے غریبوں کو دیے. ہمارے دور میں زراعت ترقی کر رہا تھا, 4 بڑی فصلیں بمپر ہوئی, 4.5% سے ہماری زراعت اوپر جا رہی تھی. بند فیکٹریوں کو ہم نے کھولا, ایکسپورٹ پاکستان کا بڑھ رہا تھا. آپ نے دیکھا 17 سال کے بعد کرنٹ ڈیفیسٹ سب سے کم ترین سطح پر تھا. پاکستان کی تاریخ میں آپ نے دیکھا کہ سب سے زیادہ ریمیڈنس ہمارے دور میں لوگوں نے بھیجے. پاکستان صحیح سمت میں جا رہا تھا. آج آپ کے سامنے ہیں NRO2 لے کر, بےعزتیاں کروا کر, پاکستان کو رسوا کر کے پوری دنیا میں آج کیا کر رہا ہے. آج پیوٹن سے ہاتھ ملاتے ہوئے اس کا مائک گر رہا ہے تو اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. وہ لیڈر تھا, وہ قوم کو کھڑا کر رہا تھا, وہ اس ملک کو آگے لے کر جا رہا تھا. آج اس ملک کو سری لنکا کی طرف لے کر جا رہے ہیں. آج ان کے پاس بڑا شوشہ چھوڑا جی, ابھی ہم مفتی اسماعیل کو چینج کر رہے ہیں, برطانیہ سے آ رہا ہے, بڑا تجربے کار. اس کا تجربہ پوری قوم کو پتا ہے کہ 3 دفعہ کا وزیر اعظم جو نائل ہوا, اس کو عدالت میں ایفیڈیوٹ لے کر اس نے دیا کہ میں جو ہے اس کے لیے منی لانڈرنگ کرتا رہا. اس کو لے کے آئے دوبارہ پاکستان میں, حلف دلایا 4 سال کے بعد سینٹ کا. یہ اسحاق ڈار چینج کرے گا ملک کو. نقلی جو ہے پہلے ڈالر کی قیمت کم کی, آج کدھر ہے اسحاق ڈار؟ آج کیوں نہیں آ رہا ہے سامنے قوم کے سامنے؟ کیوں نہیں بتاتا کہ اس کی معیشت ڈوب رہی ہے اور میں اس کو ڈوبانے والا ہوں, میں منی لانڈرر رہ چکا ہوں. آپ مجھے بتائیں ملک اس طرح نہیں چلے گا ان فراڈیوں سے. کیسے چلے گا؟ کوئی اعتبار نہیں کرتا. ہم تو یہی جاننا چاہ رہے ہیں ملک کیسے چلے گا. کو دبانے کی کوشش کریں, سوری صاحب ایسے بنے گا کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا ملک کے اندر, کبھی بھی معاشی استحکام نہیں آ سکتا. آج پوری قوم ایک طرف کھڑی ہے, 13 جماعتیں غلامی کی توق لے کر دوسروں کی ہدایت پر چلنے والی آج حکومت, آج اس کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں. آج آپ کے سامنے 75% جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ ملک جا رہا ہے. تو میری خدارہ یہ اپیل ہے کہ اگر اس ملک کو صحیح سمت کی طرف لے کر جانا ہے تو اس کا واحد حل فی الفور صاف شفاف انتخابات ہیں. آپ مینڈیٹ دیں لوگوں کو 5 سال کا کہ وہ کس کو دیکھنا چاہتے ہیں. آج پورے پاکستان کو پتا ہے کہ ایک ہی امید ہے, ایک ہی وہ شخص ہے جو غیرت کے ساتھ, عزت کے ساتھ, خودداری کے ساتھ, علامہ اقبال کی اس خودی کے فلسفے پر پاکستان کو چلا سکتا ہے. پاکستان میں بہت صلاحیت ہے. وہ آپ 90 لاکھ پاکستانیوں کو دیکھ لیں جو ڈنکی کے ذریعے گئے, کس طرح گئے. آج پوری دنیا میں انہوں نے ہر فیلڈ میں نام کمایا ہوا ہے. آج پاکستانی باصلاحیت لوگ ہیں ہم سارے. جی ارشاد سوری صاحب, گزارش صرف اور صرف یہ جو کرپٹ ٹولہ بیٹھ جاتا ہے غلامی لے کر, یہ پاکستان کو کمزور کرتا ہے. سوری صاحب گزارش یہ ہے, جب حکومت میں تھے آپ تو پی ڈی ایم مطالبہ کرتا تھا الیکشن کرائیں, آپ کہتے ہیں مدت پوری کریں گے. آج وہ حکومت میں ہیں, آپ مطالبہ کرتے ہیں الیکشن کرائیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو مدت پوری کریں گے. ظاہر بات ہے کہ دونوں مل بیٹھ کے ہی نئے الیکشن کا انعقاد کرا سکتے ہیں, کسی تاریخ پر متفق ہو سکتے ہیں.
جب مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو آپ شرط لگاتے ہیں کہ جی پہلے تاریخ دیں پھر مذاکرات کریں گے. جب تاریخ انہوں نے پہلے دے دی الیکشن کی تو مذاکرات کس بات پہ ہوں گے؟ اسمبلی میں آپ موجود نہیں ہیں, تو ابھی لانگ مارچ آپ لے کے جا رہے ہیں, تب بھی اگر وہ نہ مانے تو پھر کیا آپ کے پاس لاہ عمل ہوگا کہ آپ جلدی الیکشن کرا سکیں؟ دیکھیں, سب سے بڑی چیز ہے اس ملک کے 22 کروڑ عوام وہ باشعور ہو چکے ہیں, ان کو شعور آ گیا ہے, ان کو بھی آپ کنٹرول نہیں کر سکتے آپ چھڑی کے ذریعے. آپ انہیں تھانے اور کچہری کی بھی سیاست دیکھ لی, آپ نے دیکھ لیا کہ جو آواز حق اور سچ کی اٹھا رہا ہے ارشد شریف, اس کی کس طرح زندگی تنگ کی گئی, کس طرح 17-18 کیسز کیے گئے, مجبور کیا گیا بیچارے کو. آپ کے چیف جسٹس کو وہ درخواستیں لکھ کر دیتا رہا کہ میری زندگی خطرے میں ہے, پھر دبئی سے ڈیپورٹ کرایا, سب تماشے دیکھ لیے, اس بیچارے کو شہید کر دیا کینیا میں, دوسرے صحافیوں کو ڈرایا دھمکایا. ہم سب پر بغاوت کا, غداری کا, دہشت گردی کا, FIA کے کیسز, توہین رسالت کے کیسز, کچھ نہیں ملا. پھر توشہ خانہ مل گیا, جب دیکھا نہیں ڈر رہی ہے قوم, کھڑی ہو رہی ہے. آپ کے سوشل ایکٹیوسٹ کو ڈرایا گیا, ہر طرف سے کر دیا, میڈیا پہ پابندیاں, ہم سب کو ڈرایا, ننگا کرنا شروع کر دیا. ایک حد سے بھی آگے گزر گئے جو اعظم سواتی کے ساتھ کیا. قوم کھڑی ہو گئی ہے, قوم نے خوف کے بت توڑ دیے ہیں, قوم نہیں چاہ رہی ہے غلامی, قوم ان چوروں کو نہیں دیکھنا چاہتی ہے اپنے حکمران. نہیں میرا تو سوال یہ ہے کہ فیصلہ ہو. سر قوم یہ چاہ تو رہی مان تھی, لیا ہم تو نا, کہہ رہے تھے EVM مشین لا رہے تھے کہ آپ حق اور سچ کا آپ لاؤ, دھاندلی کا سلسلہ ختم کرو. اوورسیز کو حق دیا, بھاگ گئے, ڈر گئے ان سے بھی. سوری صاحب الیکشن کیسے ہوں گے؟ ایک ہی حل ہے, الیکشن کیسے لیں گے آپ؟ الیکشن آپ کیسے لیں گے؟ الیکشن کیسے لیں گے؟ قوم جاگ چکی ہے, لاکھوں لوگ نکل رہے ہیں. کل میں جوب گیا ہوں, ڈسٹرکٹ جوب بلوچستان میں, جس طرح عوام باہر آئی ہے, جس طرح حقیقی آزادی کا جلسہ ہوا ہے. ہمارا ایک سوال ہے, یہ آپ دیکھیں گے کہ عوام کا سمندر انشاءاللہ آئے گا. کمشنر پہ اعتراض ہے, الیکشن کمشنر پہ آپ کو اعتراض ہے. آج حکومت کہتی ہے الیکشن کمشنر بدلتے ہیں, آپ کیسے بدلیں گے جب آپ اسمبلی میں ہی موجود نہیں ہیں؟ کوئی طریقہ ہوگا نا, ایک کتاب بھی تو ہے آئین کی, اس کے تحت جاگے ہوئے 22 کروڑ عوام بقول آپ کے, اس کے تحت چلیں گے نا. یہ وہ فراڈی ہیں جو آخری حد تک جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو غلامی دے کر ملک کو غلام بنا کر اپنے NRO لیے ہوئے ہیں. یہ تو ابھی بھی نوٹ چھاپنے کے چکر میں ہیں, یہ پھر پیسہ بنانے کے چکر میں ہیں. آپ کے سامنے سیلاب زدگان کو پیسہ آیا, وہ خود ملک کہہ رہا ہے, برطانیہ کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس ثبوت پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ ڈیلی میل کے پاس. لیکن سوری صاحب آپ غلامی کا بار بار ذکر کر رہے ہیں, خان صاحب تو کہتے ہیں کہ سازش کا معاملہ تو پیچھے چھوڑ دیا, اب وہ امریکی سازش کا ذکر نہیں کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ رشیا کا دورہ غلطی سازش کے ذریعے آئے ہیں. یہ جی کس کے ذریعے آئے ہیں؟ سازش کے ذریعے آئے ہیں. کون سی سازش؟ پاکستانی عوام کے لیے گئے تھے رشیا, 40% کون سی سازش کے ذریعے آئے ہیں؟ اور گندم لینے گئے تھے. یہ جو ہے کون سی آپ کے سامنے, کس کو ڈی مارچ کیا, کس ملک کو, کس ملک کہ آپ کے اسسٹنٹ اسٹیٹ سیکرٹری ڈونلڈ نون نے پاکستان کے سفیر کو بلایا, کس نے وہ مراسلہ جو 7 مارچ کو وہاں پہ اس کو بلاتا ہے, اور 8 کو میں قومی اسمبلی میں چیئر کر رہا ہوں, 8 کو جو ہے یہاں پہ پیش ہو رہی ہے عدم اعتماد کی تحریک. کیا پاکستانی اندھے ہیں؟ کیا پاکستانیوں کو سمجھ نہیں آتا؟ سب سمجھ میں آ گیا ہے, پوری قوم بے وقوف ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو 9 سیٹوں میں سے 8 سیٹ ورلڈ ریکارڈ ہے کہ ایک لیڈر 8 سیٹوں پہ کھڑا ہو اور جیت جائے, اور لوگوں کو پتہ بھی ہو کہ اس نے قومی اسمبلی نہیں جانا؟ سب کو سب کچھ پتہ ہے. سوری صاحب گزارش سنیں ذرا, آپ یہ بات یہاں پہ تو کرتے ہیں, پاکستان کے میڈیا پہ تو آپ یہ بات کرتے ہیں, لیکن عمران خان جب CNN کو انٹرویو دیتے ہیں, ڈوچے والے کو انٹرویو دیتے ہیں, فائنینشیل ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہیں, پھر وہ امریکی سازش کا ذکر نہیں کرتے, پھر کہتے ہیں کہ آئی لیفٹ بیہائنڈ. تو یہ تو تضاد ہے. ساری باتوں کا سب کو پتہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ کس ملک کو ڈیمارش ہوا, اس ملک کو پتہ ہے, CNN کو بھی پتہ ہے, آپ کے جو برطانیہ کے, آپ کے جرمن ٹی وی ہو, چاہے وہ کسی بھی انٹرنیشنل میڈیا پہ بیٹھتے ہیں, وہ کوئی چوروں کی طرح ان کے ہاتھ نہیں کانپ رہے ہوتے. وہ جب ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھے تھے, ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے, وہ پرچی نہیں پڑھ رہے ہوتے کسی کے سامنے, وہ اپنی عوام کے حق کی آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں. سوری صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے جو استعفے تھے آپ کی پارٹی کے تحریک انصاف کے, آپ نے بھیجے الیکشن کمیشن کو بھی اور عدالت عظمیٰ کو بھی, لیکن عدالت عظمیٰ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ ہمیں تو کوئی استعفے موصول نہیں ہوئے. بعد میں بھی ایک سماعت کے دوران انہوں نے کہا, الیکشن کمیشن بھی کہتا ہے کہ جی ہمیں تو استعفے موصول ہی نہیں ہوتے, اور وہ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں موجودہ قومی اسمبلی کے. آپ میں ذرا وہ سٹوری بتائیں کہ وہ استعفے کہاں غائب ہو گئے؟
دیکھیں جب میں قائم مقام اسپیکر تھا جی تو وہ استعفے باقاعدہ میں نے لیے، میں نے منظور کیے، اور جب اسپیکر استعفے منظور کر لے تو وہ منظور ہو جاتے ہیں. جی انہوں نے پھر ٹوپی ڈرامہ رچایا کہ کسی طرح اس امپورٹڈ سرکار کی جو اسمبلی ہے، قومی اسمبلی، اس کی حیثیت ہی ختم ہو جائے گی جب پاکستان کی سب سے بڑی جماعت استعفے دے رہی ہے. تو اس کے بعد یہ جو آئے ہیں آپ کے امپورٹڈ سرکار کے اسپیکر، یہ جو کبھی ان کی جو تصویریں آ رہی ہیں، کبھی کینیڈا میں وہ مزے لے رہے تھے جب یہاں پہ سیلاب ہو رہا تھا، تو انہوں نے کہ نہیں جی میں یہ استعفے منظور نہیں کر رہا. جب میں استعفے منظور کر چکا تھا، جب میں کر دیا اور سائن ہوئے میں نے اس کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی دیا ہے، سب نے شیئر کیا ہے، تو اس کو دوبارہ سے جی میں اسپیکر ہوں، ابھی میرا اختیار ہے، میں اس کو استعفوں کو منظور نہیں کرتا. پھر وہ جو آپ نے آڈیو لیکس بھی کی، جو انہوں نے سمجھا سب سے کمزور سیٹیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، یہ پی ڈی ایم کا ٹولہ شاید جیت جائے گا، ان سیٹوں پر 20 پر جو ہے انہوں نے 12 سیٹیں تھیں یا 14، اس پر انہوں نے جو ہے وہ ڈی سیٹ کیا لوگوں کو. لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ عوام نے پھر فیصلہ دیا، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کھڑے ہوئے اور وہ سیٹیں سویپ کی انہوں نے. وہ آپ درست فرما رہے ہیں. میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے کسی فول پروف سسٹم کے تحت وہ سپریم کورٹ کو وہ الیکشن کمیشن کو نہیں بھیجی تھی؟ نہیں بھیجے جاتے استعفے، سپریم کورٹ کا کوئی کام نہیں، نہیں ہوتا سوری، استعفے میں. الیکشن کمیشن میں اسپیکر جو ہے وہ بااختیار ہوتا ہے، الیکشن کمیشن کے پاس الیکشن کمیشن کو تھرو پراپر چینل. جی دیکھیں اس کے بعد جب میں نے استعفے کیے تھے، استعفے منظور ہو گئے تھے، وہ ایک تھرو پراپر چینل سے جاتے ہیں، اسپیکر خود پکڑ کے نہیں لے کر جاتا ہے، اسمبلی کا اسٹاف ہوتا ہے، اس کو آرڈر کر دیے تھے میں نے اسپیکر کے طور پر قبول کر لیے تھے. اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی دفتری کارروائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے. قاسم سوری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈپٹی اسپیکر اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما کچھ بات پاکستان کی معیشت سے متعلق کریں گے. گزشتہ روز بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ نظام نہیں چل رہا، آج فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات مشکل ہیں. اب جو کتاب ہے، جو سٹیٹس ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، وہ بھی کوئی اچھی خبر نہیں ہے. بریک کے بعد پاکستان کی لڑکھڑاتی معیشت پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر محمد زبیر خان صاحب نے. آپ سابق وفاقی وزیر ہیں، پاکستان کے مایناز معیشت دان ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ڈاکٹر صاحب ہفتہ پہلے جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ رپورٹ کر رہا تھا کہ جو ہمارا خدشہ ہے ڈیفالٹ کرنے کا وہ دیٹ واز اراؤنڈ 52%. 2 دن پہلے 64 تھا، اور آج جو رپورٹ ہو رہا ہے کہ 75% اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ پاکستان کہیں ڈیفالٹ نہ کر جائے. یہ اعداد و شمار کتنے حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں، اور اس میں یہ جو ٹرم استعمال ہوتی ہے CDS، یہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی بیس پہ کیا واقعی ہمارے کان کھڑے ہو جانے چاہیے؟ یہ کرنسی ڈیفالٹ سواپ ہے. یہ دیکھیں، یہ جو مارکیٹ ہے وہ اپنا تاثر بتا رہی ہے کہ انہوں نے پاکستان کا جو بانڈ ہے، جو قرضے کا کاغذ ہے، وہ کتنے ڈسکاؤنٹ پر وہ لیں گے. آخر انہوں نے یہ جو ہم نے قرضہ لیا ہوا ہے کمرشل، یہ تو اس کے تو کوئی ہولڈر بھی ہوتے ہیں نا کہ کون پاکستان کو قرضہ دے رہا ہے. اب ان کی جو اسیسمنٹ ہے پاکستان کے بارے میں، یہ اس کی عکاسی کرتی ہے. یہ سب سے بہترین انڈیکیٹر ہے کہ پاکستان کے کیا حالات ہیں. حکومتیں تو ظاہر ہے وہ تو یہی کہیں گی کہ نہیں، کوئی ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں ہے. بین الاقوامی جو ادارے ہیں IMF کی طرح، وہ بھی مارکیٹس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے، وہ بھی کہیں گے بالکل سب ٹھیک ٹھاک ہے. لیکن یہاں پر یہ تو جو مارکیٹ ہے وہ یہ مارکیٹ کی آواز ہے. یہ مارکیٹ سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ پاکستان کی معیشت پر کتنا ان کا بھروسہ ہے. اب اس میں بھی اگر آپ اس کی تفصیل دیکھیں تو یہ 3 مہینے کا بھی اس کا وہ ہوتا ہے انڈیکیٹر، 6 مہینے کا بھی، سال کا بھی، 2 سال کا بھی، 5، 10. اب یہ جو آپ نمبر کوٹ کر رہے ہیں، جو زیادہ تر کوٹ ہوتا ہے، وہ 2 سال کا جو پروبیبلٹی ہے، جو امکانات ہیں، یہ اس کے بارے میں ہے. اگر 1 سال کا دیکھیں تو وہ اس سے ایک قدر کم ہے، لیکن وہ بھی 50% کے قریب پہنچ چکا ہے.
مطلب ہے کہ وہ اس سال بھی اس وقت امکان یہ ہے کہ 50% امکان ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے. لیکن بات یہ ہے نا کہ جو 2 سال کا ہے وہ کیوں اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت تو پاکستان کی حکومت دائیں بائیں بھاگ رہی ہے کہ کسی طریقے سے اس مالی سال کے اندر جو ہمارے فورن ایکسچینج کا ڈالر کا جو خسارہ ہے اس کو کہیں سے قرضوں سے پورا کرے. یہ اپنی تو معیشت کو انہوں نے بند کر دیا ہے. یہ ایک بڑی ہی میں کہوں گا احمقانہ وہ ہے پالیسی ہے کہ آپ اپنے جناب ایل سیز بند کر دیں جس کی وجہ سے ایکسپورٹس آپ کی اور کم ہوتی جا رہی ہیں, لیکن آپ دائیں بائیں بھاگے اور کوشش کریں کہ قرضے لے لیں. اس سال اگر قرضے پورے بھی ہو جائے, کہیں سے آپ قرضے لے لیں اور جو اس وقت خسارہ ہے ڈالر کا پورا ہو بھی جائے, اگلے سال پھر 30-40 ارب ڈالر کا خسارہ ہے, وہ کدھر سے پورا ہوگا؟ کیا انہوں نے کوئی ایسی پالیسی میں تبدیلی لانے کی کوئی بھی انہوں نے ابھی قدم نہیں لیا جس سے یہ ظاہر ہو کہ اگلے سال کم از کم یہ خسارہ اتنا بڑا نہ ہو؟ یہ اس وقت صرف اس کو قرضوں سے بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ جو رسک بڑھ رہا ہے اس کی وجہ جو سیاسی عدم استحکام ہے یہ ہے, یا جو نواں ایک 9th ریویو تھا وہ بر وقت نہ ہونا ہے, یا چین اور سعودی عرب کی طرف سے ہمیں جو ریلیف پیکج ملنے تھے نہ ملنا ہے؟ یہ اچانک کیوں بڑھا ہے کہ 52 سے 64 ہوا, 64 سے 75 ہو گیا ایک ہفتے 1.5 ہفتے کے دوران؟ دیکھیے یہ کہنا کہ یہ کوئی خاص وجہ مجھے پتہ ہو, یہ ایسا نہیں ہوتا, لیکن یہ تمام وجوہات جو ابھی آپ نے بتائے یہ سب ایک اثر انداز ہوتے ہیں منڈی کے اوپر, مارکیٹ کے اوپر. بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ان کی جو پروگرام ہے اس میں انہوں نے کوئی جس طرح کہ نا ٹھوس کوئی ڈسکشنز نہیں کر سکے ہیں. یہ وہاں پر جاتے ہیں, ایک بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن ٹھوس باتیں نہیں کر سکے. اب ان سے انہوں نے کوئی بھی وہاں پر کنسیشن نہیں لے سکے ڈار صاحب جو گئے تھے واشنگٹن, کہ بھئی پاکستان کی معیشت پہلے ہی بہت بڑے ایک بحران میں تھی, اور پھر جب یہ فلڈز آ گئے اس کی وجہ سے جو ایڈیشنل جو بوجھ آیا ہے معیشت پر, اس کے بارے میں کوئی بھی وہ پلان لے کر نہیں گئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ڈیل کریں اور اس کا کیا اثر ہوگا ہماری اوپر, اور ہم کون سے اخراجات کم کریں گے تاکہ ہم متاثرین جو ہیں یہ فلڈز کے ان کے اوپر پیسے لگا سکیں. اب یہ اس وقت یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی بحران کا اس کے اوپر اثر, کوئی سیاسی بحران کا اس کے اوپر اثر نہیں ہے. یہ ان کی اپنی نالائکی کی ایک عکاسی ہے کہ یہ کوئی پروگرام نہیں لے کر گئے. تو آئی ایم ایف نے ظاہر ہے انہوں نے ان کو واپس بھیج دیا. اب یہاں پر آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ہم نے پہلے بھی گورنر صاحب کی بات کی تھی, یہاں پہ ایکسچینج ریٹ پہ بہت زیادہ سٹا کھیلا گیا, بینکوں نے بہت پیسہ بنایا, پھر اسٹیٹ بینک نے اس پہ ایک انویسٹیگیشن انیشیٹ کی. ویسے تو گورنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس مہینے میں اس کی رپورٹ آ جائے گی, لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جمود ہے جو 222 ارب روپے کے ارد گرد ڈالر رہ رہا ہے, لیکن ریمیٹنسز آپ کی پچھلے مہینے کوئی 9.1% ان میں ڈکلائن ہو گیا ہے. اس کی کیا ریزن ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے ریمیٹنسز کی جو ڈکلائن ہے نا یہ تو بیرونی وجوہات زیادہ ہوں گی, لیکن آپ یہ بھی دیکھیے نا, اس کا میں ایک ایسے اندازے سے کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے پاکستان اگر مہینے کے 1 لاکھ روپے بھیجنا تھا, اب پہلے اگر وہ زیادہ ڈالر بھیجنے ہوتے تھے, اب کم ڈالرز میں ان کو 1 لاکھ روپے پورا ہو جاتا ہے. تو ڈالر کے حساب سے ان کی جو ریمیٹنسز ہیں وہ ظاہری کم ہو جائیں گی جو لوگوں کو یہاں سپورٹ کرتے ہیں. تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس وقت ہم اس کرائسس سے نکل پائیں گے. یہ میرے خیال میں یہ کرائسس اور بڑھتا جائے گا, اور یہ باوجود اس کے کہ ہمیں اگر چائنا اور سعودی عربیہ سے پیسے آئے, آپ اس میں کچھ زیادہ تبدیلی نہیں دیکھیں گے. صحیح, بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر خان صاحب. ارشاد صاحب, حقائق یہ ہیں جو ہمیں
عوام بھی بتاتے ہیں ان کی حالت دیکھ کے بھی، اور جو ہمیں کتابیں بھی بتاتی ہیں اور سرکاری ادارے بھی بتاتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں جنگ کچھ اور ہے. ہمارے ہاں تو وہ فراڈیا اینڈ ایکس وائی زی اور اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں. کیا کب تک یہ سسٹین کرے گی حکومت، اور کب تک سسٹین کرے گا عمران خان کا لانگ مارچ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آج کی صورتحال ہم نے دیکھی معیشت کی، اور ڈاکٹر زبیر صاحب بہرحال ایک معیشت کے آدمی ہیں اور ان کا وسیع تجربہ ہے. پرسوں ہم نے شبر زیدی صاحب سے باتیں کی تھیں. اگر یہ سال کے ابتدائی دنوں میں 5% تھا سی ڈی ایس، 5% تھا، اور آج 75% ہے، تو پھر اس کا ذمہ داری کا تعین بآسانی ہو جاتا ہے. اب یہ کہنا کہ جی ہم ڈیفالٹ سے نکل کے ہم یہ کر دیں، جب یہ مثال بنتی نہیں ہے کہ جب مشرقی پاکستان میں ڈھاکہ ڈوب رہا تھا تو یحییٰ خان بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم کسی قیمت پہ 1 انچ زمین پر، جنرل نیازی کے بیانات بھی یہی تھے، اور یحییٰ خان کے 1 انچ زمین پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے. وہ ڈھاکہ میں داخل ہو چکے تھے، اور ہم بھائی اعداد و شمار یہ بتا رہے ہیں کہ جو آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر 17 ارب ڈالر تھے، یعنی 16.89 اس وقت تھے، وہ 8 پہ پہنچ چکے ہیں. اس دوران آپ کو ریلیف پیکج بھی ملے اور رول اوور بھی ملا، اور اسی دوران آپ کو پارکنگ کے لیے بھی پیسے ملے. اس کے باوجود آپ 8-9 ارب ڈالر خرچ کر چکے ہیں، اور 1 ارب ڈالر پر منتھ 970-75 آپ کے خرچہ ہے اس کا. ایل سیز کھول نہیں رہی. انڈیویجولی جو $10,000 لے جانے کی اجازت تھی، وہ $5,000 آپ نے رکھ لی ہے، کر دی ہے، اور پتہ نہیں کتنا عرصہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. اب جو لوگ ملک زیادہ تر سفر کرتے ہیں بیرون ملک، یہ تو ان سے وہ بتا سکتے ہیں کہ کتنی مشکل پیش آ رہی ہے. اور پھر یہ کہ ڈالر مل نہیں رہا ہوتا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ مارکیٹ میں زیادہ ریٹ پہ چلو جی مل رہا ہے، اب مل ہی نہیں رہا تو آپ کیا کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ اب اس غلط فہمی سے نکلنا چاہیے کہ جی ہم معیشت بہتر کر لیں گے، اور بہتر کر کے پھر الیکشن میں جائیں گے اور ووٹ سمیٹیں گے. یہ جو ووٹ لینے کی سیاست ہے نا، اور ووٹوں کی خاطر معیشت کو خراب کرنے کی سیاست، پہلے اسی نے ہمیں تباہ کیا ہے. ہمارے حالات اس وقت خراب ہونا شروع ہوئے معاشی، 1990 تک ہماری معیشت انڈیا سے بہتر تھی، بنگلہ دیش سے بہتر تھی، سری لنکا سے بہتر تھی، ارد گرد کے تمام ممالک سے بہتر تھی. جب آپ نے سیاست پر معیشت کو قربان کرنا شروع کیا، ایسے پروجیکٹ بنائے جو پیداواری پروجیکٹ نہیں تھے. قرضے دنیا بھر میں ترقی کا زینہ سمجھے جاتے ہیں کہ آپ پیداواری مقاصد کے لیے قرضہ لیں، آپ اس سے انڈسٹری لگائیں، آپ اس سے تعلیم کے شعبے کو ترقی دیں، صحت کے شعبے پر آپ پیسہ خرچ کریں، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ جس کو کہا جاتا ہے. تو وہ قرضہ مفید ہے کہ 1 لاکھ پالیٹکس ہو رہی ہے یہاں پہ، یہاں سسٹینیبل پالیٹکس ہو رہی ہے اور معیشت کو برباد کیا جا رہا ہے. اور ضد یہ ہے کہ نہیں جی ہم نے تو اس وقت تک چمٹے رہنا ہے حکومت سے جب تک کہ خدا نہ خواستہ. ادھر بھی ضد ہے ادھر بھی ضد، دونوں سائیڈ پہ ہے. اب دوسرا پہلو کہ لانگ مارچ کب تک سسٹین کرے گا؟ دیکھیں لانگ مارچ کو صرف یہ نہ دیکھیں کہ وہ الیکشن کی تاریخ لینے کے لیے. عمران خان صاحب اس سے جو سب سے بڑا مقصد حاصل کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کی ایک الیکشن کمپین چل رہی ہے. جی ٹی روڈ کی پارٹی سمجھی جاتی تھی. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کہا کرتی تھی کہ مسلم لیگ جی ٹی روڈ کی پارٹی ہے. یعنی جی ٹی روڈ جو ہے اس کے ارد گرد ووٹر بستا ہے مسلم لیگ نون کا. آج جی ٹی روڈ پر قبضہ کس کا ہے؟ عمران خان صاحب بلا ناغا. نہیں جی ٹی روڈ پہ تو نواز شریف بھی قبضہ کر کے آئے تھے مجھے کیوں نکالا کے وقت. آئے تھے نا، آئے تھے ہاں، لیکن آج وہ حکومت میں ہیں. آج حکومت میں وہ ہیں، لیکن
استعفے اس لیے منظور نہیں کیے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے کہ الیکشن کرانا پڑے گا. وہ جو کہا تھا نا کہ کہا کابل کو جانا ہے, کہا کابل چلے جاؤ, کہا افغان کا ڈر ہے, کہا افغان تو ہوگا, کہا ہم اونٹ پر بیٹھیں, کہا تم اونٹ پر بیٹھو, کہا کوہان کا ڈر ہے, کہا کوہان تو ہوگا. اب الیکشن میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کپتان کا ڈر ہے یا خان کا ڈر ہے. مجھے اس پہ جان یاد آ گیا ہے ان کی ادائے ناز کا, ہم سے یہ مان تھا, عمر گزار دیجئے, عمر گزار دی گئی, الیکشن کرا دیجئے, الیکشن کرا دیے جائیں تو معاملہ حل ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ معیشت, اچھا بیرونی عوامل بھی ہیں, اس کو بھی مد نظر رکھنا پڑے گا کہ یہ جو یوکرین کی جنگ ہے وہ تو چل رہی ہے, یا تو وہ رک جائے. برطانیہ والوں کی چیخیں نکال دی, برطانیہ کی چیخیں نکال دی, پورے مغرب کی یورپ میں بڑے بڑے برے حالات ہیں. ابھی ہمیں روزانہ ہر دوسرے تیسرے دن یہ خوشخبری سنائی جاتی ہے یا یہ چتاونی دی جاتی ہے یا ہمیں ڈرایا دھمکایا جاتا ہے کہ جناب والا سردی آئے گی, آپ کو گیس ملے گی صبح 2 گھنٹے, دوپہر کو 2 گھنٹے, شام کو 2 گھنٹے, یا دوپہر کو 3 گھنٹے, شام کو 3 گھنٹے. یعنی آپ کو 24 گھنٹے اب گیس کی عیاشی نہیں ملے گی. ارشاد صاحب ایک امپورٹنٹ بات ہے, بجلی کا ہم نے جو گرمیاں گزاری وہ آپ کے سامنے. ارشاد صاحب آپ ایک امپورٹنٹ بات ہے, آپ کو یاد ہوگا جب پرائم منسٹر صاحب سے ہماری میٹنگ ہوئی تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ سعودی عرب میں گیا, وہ بھی کہتے ہیں ہر بار آ جاتے ہو. ابھی ہم پھر ان کی مرہون منت ہیں. پھر اس سے پہلے ہم نے گھڑی پہ بھی بڑی ڈیٹیل بات کر بقا کی فکر کرو خود ہی زندگی کے لیے, زمانہ کچھ نہیں کرتا کبھی کسی کے لیے. ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم, شکریہ آپ کا, آج کے پروگرام سے اتنا.